इसी तरह के इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वसी रसूल को वसीयत की थी, अली जब मेरा विसाल हो जाएगा तो एक देहाती आएगा और आने के बाद वो 100 ऊंट मांगेगा आपसे, तो उसको 100 ऊंट दे देना। अब मौला मुश्किल कुशा, अल्लाह अकबर, 100 ऊंट की बात है, तो मौला मुश्किल कुशा ने हुजूर से पूछा होगा कि या रसूल अल्लाह मैं दूंगा कहां से? तो सरकार अबद कराल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली फुला जंगल में एक टीला है, वहां जाना, और वहां जाने के बाद, ये कहां से पढ़ रहा हूं आपको पता है? मैं ये पढ़ रहा हूँ जो है सियरुल अख्ताब से पढ़ रहा हूँ, साथ में किताब का हवाला भी आपको दे रहा हूँ कि आप ये नहीं समझे कि मैंने अपनी तबीयत से गढ़ दिया, वल्लाह ये नहीं है। इसके जिम्मेदार सियरुल अख्ताब के मुसन्निफ है। ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपको जो भी बात करना है उनसे करें। मेरी हैसियत नाकिल की है, लेकिन मनकबत पढ़ने के लिए बैठा हूँ ना, तो मैं बताऊंगा ना आपको। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों साहिब सियरुल अख्ताब लिख रहे हैं कि सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अली फुला जंगल में जाना और उस टीले के पास खड़े होकर के ये जो दुआ मैं तुम्हें तालीम कर रहा हूं वो दुआ पढ़ना, फिर देखना अल्लाह की शान क्या है, अल्लाह की कुदरत क्या है। अल्लाहू अकबर। मौला मुश्किल कुशा ने उस देहाती से कहा, मुझे सब याद आ गया है, कल जो वो सुबह के वक्त फुला जंगल में फुला टीले के पास आ जाना, तुम्हारे 100 ऊंट तुम्हें मिल जाएंगे कुर्बान। फिर हजरत मौला मुश्किल कुशा ने सरकार सलमान फारसी को कहा, सलमान जाओ और मदीने मुनव्वरा में ऐलान कर दो कि हुजूर तो पर्दा फरमा चुके हैं, अगर नबी का मौजज़ा देखना है तो फुला जंगल में फुला टीले के पास आ जाए। और फिर क्या हुआ, सारे मदीने मुनव्वरा के लोग उस जंगल में टीले के पास जमा हो गए। मौला मुश्किल कुशा वलियों का वली, वलियों का वली, जिसके दर से विलायत बढ़ती है, जिसके दर से विलायत तकसीम होती है, जिसकी रूहानियत के फैजात से लोग वली बनते हैं, जिसकी निगाह इनायत लोगों को वली बनाती है। अच्छी तरह याद रखो, जब तक कि अली नहीं चाहता कोई वली बन नहीं पाता। अल्लाह अकबर। मतलउल कमरैन में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है कि अल्लाह के खलीफे आजम मुस्तफा जाने रहमत है। मुस्तफा जाने रहमत खुदा के नायब आजम है, खलीफे आजम है। सारे कुन मकुन के इख्तियारात अल्लाह ने सब अपने नबी मुस्तफा जाने रहमत को दे रखे हैं। बारिश बरसती है, उसकी तशरीह के साथ बयान कर रहा हूँ। बारिश बरसती है मुस्तफा जाने रहमत के इख्तियार से, जमीन में दाने उगते हैं मुस्तफा जाने रहमत के इख्तियार से। अल्लाह अकबर। लोगों को रोजी मिलती है, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, लोगों को रोजी मिलती है, मुस्तफा जाने रहमत की खैरात मिलती है। गोया के ये कायनात का जो निजाम चल रहा है वो आमिना के लाल को सारे इख्तियारात दिए गए हैं और फरमाया हुजूर के बाद अल्लाह ने ये इख्तियारात अगर किसी को दिया है तो वो मौला मुश्किल कुशा को अता फरमाया। तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। कादरियों ये बशारत भी फिर सुन लो कि मौला मुश्किल कुशा के बाद वो इख्तियारात जो है तकसीम दर तकसीम होते हुए हमारे मुर्शिद, हमारे आका, हमारे बाबा, हमारे मलजा, क़यामत का हमारा सहारा, जिसे दुनिया सैयदुल औलिया, सुल्तानुल औलिया, कुतुबुल औलिया, अल्लाह अकबर, वलीजुल औलिया, सैयदना शेख अब्दुल कादिर के नाम से जानती है। अल्लाह ने ये सारे इख्तियारात उनको अता फरमा दिए और इमाम मेहदी की आमद तक के सारे इख्तियारात उन्हीं के पास। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, खानदान रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, खानदान रिसालत की शान ये। तो मौला मुश्किल कुशा ने हजरत सलमान फारसी से कहा, लोगों को कहो सब जमा हो जाएं। मदीने वाले जमा हो गए। मौला मुश्किल कुशा उस टीले के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो दुआ तालीम फरमाई थी वो दुआ पढ़ी। लोगों ने, खुश नसीब थी वो आंखें जिन्होंने पहाड़ से हजरत साले की ऊँटनी को निकलते देखा था, जिन्होंने साले की ऊँटनी को पहाड़ से निकलते देखा था, वो आंखें भी खुश नसीब थी। लेकिन जब मौला मुश्किल कुशा ने दुआ की तो लोगों ने देखा कि उस टीले से सुर्ख ऊंट निकल रहा है। सुर्ख ऊंट अली की दुआ से निकला और उसने जहां जहां कदम रखा उसके कदम से भी ऊंट निकलने लगे और कतार लग गई। जब
وہ پورے 100 تھے. مولا علی نے دیہاتی سے کہا یہ تیرا مال لے کر کے چلا جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی وہ ہے, علی پاک کی شان یہ ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, علی یہ مرتضیٰ کا مقام دے. حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم مولا مشکل کشا کی نماز عصر چھوٹ جاتی ہے, سورج پلٹ کے آیا. حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ایک بار پھر سورج پلٹا. اور پلٹانے والی ذات علی مرتضیٰ. سبحان اللہ. اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ مولانا عبدالرحمن جامی لکھ رہے ہیں. یہ عبدالرحمن جامی کون ہے پتہ ہے؟ اپنے مختصر سا تعارف کرا دوں, اجازت تو سننا چاہتے ہیں تو کرا دوں تعارف ان کا. جو یہ بات لکھنے والا ہے وہ ہے کس مقام کا آدمی, وہ کس شان کی شخصیت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ کتنا بڑا عاشق ہے. حضور کی جالیوں کے پاس جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا مہمان ہوں اور بھوکا ہوں, مجھے پاس کھانا نہیں ہے اور میں کسی سے جا کر نہیں کہوں گا کہ کھانا چاہیے. آنکھ بند ہوئی, اونگ کی کیفیت طاری ہوئی. حضور روضہ اختر سے باہر نکلے بعد وصال, اور اس کے بعد ہاتھ میں روٹی ہے, اپنے ہاتھ سے عبد الرحمن کو کھانا کھلایا. ایک لقمہ کھلا کر کے روٹی کا دوسرا حصہ ہاتھ میں پکڑایا, کہا اچھا میں چلتا ہوں. آقا گئے, عبد الرحمن جامی لقمہ چباتے چباتے آنکھ کھولی تو جو لقمہ نبی نے منہ میں ڈالا تھا وہ لقمہ منہ میں موجود ہے, جو روٹی ہاتھ میں پکڑائی تھی وہ روٹی ہاتھ میں موجود ہے. اس ذات کا نام عبد الرحمن جامی ہے. عبد الرحمن جامی ہر سال مدینہ طیبہ جاتے تھے. جہاز کے دور میں ہر سال جانا آسان ہے, جہاز کے دور میں پلینوں کے دور میں ہر سال جانا آسان ہے, گھوڑوں کے دور میں کھچر کے دور میں پیدل چل کر ہر سال مدینہ منورہ جانا. کوئی عاشقوں سے تو پوچھے یار ہندوستان میں پیدا ہوئے کبھی پیدل اجمیر شریف جانے کی ہمت نہیں ہوئی. ان کے دل سے پوچھو جو لوگ مدینہ منورہ پیدل جاتے تھے کتنے بڑے عاشق رسول تھے. اگر راستہ بھٹک جائے تو مر جائے, پانی نہ ملے تو مر جائے, کھانا نہ ملے تو مر جائے. اس وقت پیدل مدینہ منورہ جانا, گھوڑوں پہ بیٹھ کے جانا, کھچروں پہ بیٹھ کے جانا ہر سال جاتے تھے. اور جب رخصت ہونے کا وقت آتا تو کہتے تھے اچھا یا رسول اللہ اب میں جاؤں اجازت ہے. تو قبر انور سے آواز آتی تھی بس سلامت روی و باز آئی, سلامتی کے ساتھ جاؤ اس کے بعد پھر آنا. جو حضور کی قبر انور سے یہ جواب سنتے ہو وہ عبد الرحمن جامی ہے. ایک تعارف اور کرا دیتا ہوں تاکہ عاشقوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائے. ایک مرتبہ ملا عبد الرحمن جامی نے سوچا حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو لے کر کیا جاؤں, کوئی تحفہ تو چاہیے. حضور کی بارگاہ میں کوئی تحفہ تو چاہیے. وہاں یار کیا تحفے چلتے, وہاں تحفے کیا چلتے ہیں, اللہ اکبر, وہاں تحفے کیا چلتے ہیں. سوچا کہ چلو ایک نعت ہی لکھ لیں, ایک نعت ہی نکلے. نعت لکھی, چلے. جیسے ہی چلے, حضور کسی سے غافل نہیں ہے, حضور کسی سے غافل نہیں ہے. کون آ رہا ہے, کیا لے کر آ رہا ہے, کیا لکھ کر لا رہا ہے, سب پتہ ہے. جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے اپنی باتیں کیا چھپ سکتی ہے. اس لیے سنیوں میں تمہیں آج نصیحت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی, نمازی بنو. حضور کو پتہ ہے کہ تم بے نمازی ہو. ہاں ایسے عاشق بن کے کام نہیں چلے گا جو صرف نعروں کے عاشق ہو. ہاں اپنی بیویوں کو نہ مارو, بیوی کو مارنے والے پہ حضور نے لعنت کی ہے. اپنے بچوں کو گالیاں مت دو, جشن غریب نواز بھی ہے. سرکار غریب نواز فرماتے جو کسی مومن کو گالی دے اور توبہ نہ کرے, اس سے معافی نہ مانگے, مجھے ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں, عام مومن کو گالی دے گا, توبہ نہ کرے, معافی نہ مانگے تو ڈر ہے کہ کافر ہو کے مرے گا. جو رات دن اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی دیتا ہو وہ عاشق رسول کیا حق ہے؟ جس رسول نے فرمایا کہ پسو اور کھٹمل کو بھی گالی مت دو ورنہ قیامت کی دن اللہ اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا. کانوں میں ایئر فون لگا کر غزلیں اور گانے سننے والوں, نبی کی نعت سننا تم پر تمہارے کانوں پہ بوجھ ہے, اور ہیرو ہیروئن کی گندی غزلیں تم سن رہے ہو. کیسے عاشق ہو, کیسے عاشق ہو؟ توبہ کرو. نام کے نہیں کام کے عاشق بنو, زبان کے نہیں دلیل کے عاشق بنو. کچھ لوگ مولا مشکل کشا کے دروازے پر آئے, کہا علی ہم آپ کے عاشق ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ بابا رشک اللہ کے قدموں میں, سادات کے قدموں میں بیٹھ کے بول رہا ہوں, جرت کر رہا ہوں, برا لگے تو معاف کر. لوگ علی پاک کے دروازے پہ آئے, مولا ہم آپ
آپ کے عاشق ہے. سرکار علی پاک نے ان کو دیکھا. میں تم میرے عاشق کیسے ہو سکتے ہو؟ تم کیسے میرے عاشق ہو سکتے ہو؟ کہا کیوں؟ کہا میرے عاشقوں کی تو پہچان ہی الگ ہے. میرے عاشقوں کی تو پہچان ہی الگ ہے. اللہ کی خشیت کی وجہ سے ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑتی ہے. اللہ کی خشیت کا اثر ان کے چہروں پہ نظر آتا ہے. ان کے ہونٹ روزے نفل روزے رکھنے کی وجہ سے خشک نظر آتے ہیں. ان کی آنکھوں میں رونے کی وجہ سے ہلکے پڑے ہوئے ہیں. یہ میرے عاشقوں کی پہچان ہے. یہ تو میں تمہارے اندر نہیں دیکھتا. آپ کیا سمجھتے ہیں مولا پاک کی محبت ایسے سستے میں ملتی ہے؟ صرف نعروں کے عوض میں. ارے علی یہ مرتضیٰ کی شان یہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مولا مشکل کشا رات کے وقت مصلی پر بیٹھتے تو داڑھی پکڑ کر کے اللہ کے خوف سے ایسے روتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. علی یہ مرتضیٰ اللہ کی خشیت سے ایسے تڑپتے تھے. کون علی یہ مرتضیٰ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کنز المال کی روایت ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ علی اس کو پروانہ نہ دیں گے. جس کی چٹھی سے لوگ جنت میں جائیں گے وہ مصلی پہ راتوں کو روتے ہیں. اور ہم راتوں میں غزلیں سنتے ہیں, ہم راتوں میں عیاشیاں کرتے ہیں, ہم داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہیں. ہم نے کیا سمجھا ہے؟ دین کو کھلواڑ مت بناؤ. ارے محلے کی 4 عورتیں کھڑے ہو کر کے کہے کہ میں فلاں کی بیوی ہوں, اس سے فائدہ ہی کیا ہے؟ میں فلاں کی سہاگن, اس سے فائدہ کیا ہے؟ ارے سہاگن تو وہ عزت والی ہے جس کو پیا کہے کہ یہ میری ہے. علی جس کو کہے کہ یہ میرا ہے وہ عزت والا ہے. ورنہ دنیا میں تو نام نہاد علی والے بہت پھر رہے, نام نہاد نبی والے بہت پھر رہے, نام نہاد اہل بیت والے بہت پھر رہے, نام نہاد صحابہ والے بہت پھر رہے. ارے نام نہاد اللہ والے بھی بہت پھر رہے, لیکن اللہ والا وہ نہیں ہے جو خود کو کہے. اللہ والا وہ ہے جس کو اللہ اللہ والا کہے. کمال تو یہ ہے نا کہ جب اللہ کسی کو اپنا کہے, کمال تو یہ کہ رسول اللہ کسی کو اپنا کہے, اور وہ کردار کے بغیر نہیں مل سکتا. ہاں مسجد ویران ہم کریں نہیں ایسا ہے. میر مسجد ویران کر کے کوئی علی والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ علی کی تو ولادت بھی مسجد میں ہے اور علی کی تو شہادت بھی مسجد میں ہے. ملا عبد الرحمن جامعی نے تو کہا تھا کسیرا میسر بئی سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت. یہ سعادت کس کو میسر ہے کہ جو کعبے میں پیدا اور مسجد کے اندر شہادت کا جام پیے حالت نماز میں. لیکن افسوس ہم نے دین کو بدل کر رکھ دیا. باتیں کڑوی لگے تو معاف کرنا, لیکن یہ آپ کی آخرت کے فائدے کی ہے, یہ آپ کی آخرت کے فائدے کی ہے. زبان سے جھوٹ مت بولو, زبان سے جھوٹ مت بولو, کسی کی غیبت مت کرو. ارے اپنی زبان کو درودوں سے تر رکھو. کوئی اتنا عزت والا تھوڑی ہے کہ ہم اس کا ذکر لے کر کے بیٹھ جائیں. کیوں کسی کو اہمیت دیتے ہو؟ کیا ہمارے آقاؤں کا ذکر کم ہے؟ اپنی آقاؤں کی تعریف میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ دوسروں کی غیبت کرنے کا ٹائم ہی نہ ملے. رابعہ بصری سے کسی نے کہا تھا رابعہ عبادت بڑی کرتی ہے, شیطان کتنا ستاتا ہوگا؟ تو کہنے لگی کہ یار کی یاری سے فرصت نہیں ہے, دشمن کے لیے وقت کہاں سے لاؤں؟ اپنے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. اس طرح زندگی کو با مقصد گزارو. آنے والے سیکنڈ میں اپنا نام زندوں میں لکھا جائے گا یا مردوں میں لکھا جائے گا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یاد رکھنا کفن پہ کوئی علی لکھے نہ لکھے, کم از کم اپنے کردار سے اپنے دل پہ علی لکھو تاکہ قبر میں شرمندہ نہ ہونا پڑے. کردار کے علی والے بنو, بننا ہوگا, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اہل بیت کے محب کردار والے بنو. میری بات دور نکل گئی تو جامی نے نعت لکھی, مدینہ طیبہ چلے, اور جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ شریف کے سرحدی علاقے میں پکڑ لیے گئے. اس لیے کہ پکڑنے کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے بادشاہ کے خواب میں حضور نے آ کے کہا وہ ایسے ایسے ہولیے والا چہرے والا آ رہا ہے, اس کو واپس کرو. چلو
اس کو واپس کرو، آنے نہیں دینا مدینہ شریف میں۔ اوہو، وہاں کھڑا ہو گیا بادشاہ خود، جاؤ آپ کو انٹری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کبھی بلا کر کے امتحان لیا جاتا ہے، کبھی بھگا کر امتحان لیا جاتا ہے۔ اگر تاخیر ہو رہی ہے بلانے میں تو گھبرانا مت، واہ واہ واہ، شک نہیں کرنا، امتحان ہوتے ہیں، چلو جاؤ یہاں سے۔ لیکن وہ جامی تھے یار، جامی، وہ جامی تھے، بچوں کا کھیل نہیں ہے عشق رسول۔ ایک سرحد سے منع کیا تو دوسری سرحد، حضور نے کہا وہ دوسری سرحد سے آ رہا ہے۔ پھر بادشاہ پہنچا، چلو بھاگو یہاں سے۔ پھر تیسری سرحد، چوتھی سرحد، ساری جب سرحدیں ختم ہو گئی، جامی نے سوچا یہ بادشاہ آنے نہیں دیتا۔ مدینہ شریف کے جنگل میں پہنچے، لکڑ آرے سے کہا، وہ لکڑ آرے جتنے پیسے چاہے لے لے۔ تو لکڑی جب مدینے کی بازار میں لے کے جاتا ہے نا، تو لکڑی نیچے بچھا، اوپر مجھے لیٹا، اوپر سے لکڑی رکھ، گٹی باندھ اور سر پہ رکھ کے مجھے لے کے چل یار کی چوکھٹ پر۔ عاشقوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے، جانے کے انداز کیسے نرالے ہیں، جانے کا انداز کیسا نرالا ہے، عاشقوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے۔ لکڑی کا گٹھا باندھا، اس لیے کہ اس کو تو لکڑ آرے کو پیسے ملنے تھے، سر پہ لکڑی کا گٹھا لیا اور چلنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے پہلی کہا تھا اب تو لکڑی کے گٹھے میں بند کر کے آ رہا ہے، آنے نہیں دینا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، بار بار روکتا ہوں پھر آتا ہے۔ اٹھایا، نکالا، لکڑی کے گٹھے سے نکالا اور نکال کر جیل میں بند کر دیا۔ جیل میں بند کیا، اسی رات حضور خواب میں آئے، چہرہ پھیر لیا۔ حضور خواب میں آئے، چہرہ پھیر لیا۔ اس نے اس کی کریم آقا، بندہ پرور آقا کیوں ناراض ہے؟ میں نے تو آپ کے حکم پہ عمل کیا۔ سرکار نے کہا میں نے اس کو واپس کرنے کے لیے کہا تھا، جیل میں ڈالنے کے لیے تھوڑی کہا، قید کرنے کے لیے تھوڑی کہا تھا۔ اور سن، وہ کوئی میرا دشمن تھوڑی ہے، تو نے جو قید میں ڈال دیا دشمن تھوڑی ہے۔ کہ پھر حضور کیوں نہیں آنے دینا چاہتے جب دشمن کا عاشق ہے؟ عاشق ہے، عاشق ہے، عشق کی سند حضور دے رہے ہیں، سبحان اللہ، عاشق ہونے کی سند حضور دے رہے ہیں جامی کو۔ سبحان اللہ، عاشق ہے میرا عاشق ہے وہ۔ کہ پھر حضور کیوں نہیں آنے دیتے؟ ارشاد ہوا ایسا کلام لکھ کے لا رہا ہے، اگر آ کے پڑے گا تو قبر سے باہر نکل کے ملنا ہوگا۔ یہ ہے جامی۔ اب وہ جامی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ ایک وقت تو رسول اللہ کی دعا سے سورج پلٹا، حضور کا فیضان تھا مولا مشکل کشا کے ساتھ۔ کیا مولا علی نے بعد وصال رسول اپنے دور خلافت میں پھر سورج پلٹایا۔ جب صفین کی جنگ میں چلے مولا مشکل کشا، تو آپ کا ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے دریا پار کرو، دریا جلدی سے پار کرو۔ تو دریا پار کرنے کے لیے جب حکم دیا کہ جلدی سے پار کرو، تو وہاں دریا پار کرتے کرتے، بھئی دریا کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں، دریا پار کرتے کرتے اتنا ٹائم ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا۔ سورج غروب ہوا تو کچھ لوگوں کی زبان سے نکلا، جو نکلا اس کو چھوڑ دے، لیکن کچھ خیر نہیں نکلا۔ لوگوں نے زبان سے ایسی بات کر دی کہ نماز عصر چلی گئی، نماز عصر چلی گئی۔ جب یہ بات کسی نے مولا مشکل کشا کو کہا کہ مولا پاک، لوگ دریا پار تو کر رہے تھے لیکن سورج غروب ہونے کی وجہ سے نماز گئی، تو کچھ نازیبہ بات کچھ لوگوں کی زبان سے نکلی کہ ہماری نماز کا کیا؟ مولا پاک نے ہاتھ اٹھا دیے، علی مرتضیٰ نے، اللہ سورج کو پھر پلٹا دے تاکہ وقت پہ نماز ادا کر سکے۔ مولا کے ہاتھ ابھی اٹھنے کے بعد نیچے بھی نہیں آئے تھے، لوگوں نے سورج کو پھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ علی پاک ہے۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں لشکر میں پانی ختم ہو گیا، لوگوں نے کہا مولا پاک سے پانی پانی پانی۔ آپ نے فرمایا رکو، میں ذرا انتظام کرتا ہوں۔ ایک راہب سے ملے اور راہب نے کہا یہاں چند میل فاصلے پر جائیں تو پانی کا، اتنی دور ہم نہیں جاتے۔ مولا پاک نے زمین دیکھی اور وہیں اس کے گرجا کے پاس میں یہاں کھودو۔ اب کنواں کھود کے پانی پینا کتنا آسان ہے، آپ جانتے ہیں اس کو؟ آپ کے لیے تو مٹکے سے نکال کے بھی پانی پینا مشکل ہے، آپ تو پانی بھی بچوں سے مانگتے ہیں، بیوی سے مانگتے ہیں نا، تو آپ کے لیے اس کی اہمیت تو آپ کے لیے کنواں، حالانکہ کنواں نہیں کھودا،
سرکار مولا پاک نے میں یہاں کھودو پانی نکلے گا. جب وہاں کھودا تو ایک پتھر دکھا اور میں اسی پتھر کے نیچے پانی ہے, اسی پتھر کے نیچے پانی ہے. لوگوں نے خوب زور لگایا, پتھر نہیں ہٹا. فرمایا ہٹو. علامہ جامی فرماتے ہیں مولا پاک نے آستین چڑھائی. مولا مشکل کشا نے انداز دیکھیں فاتح خیبر کا, آستین چڑھائی اور آستین چڑھا کر اپنی انگلیاں پتھر کے نیچے ڈالی. جو خیبر کا دروازہ دوسرے ہاتھ سے اکھاڑ لے اس کے لیے مشکل کیا ہے پتھر کو اکھاڑنا. مولا پاک نے جو وہ انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کر کے پتھر کو ہٹا دیا. ہٹایا تو پانی کا چشمہ اول پڑا. جیسے پانی کا چشمہ اول پڑا لوگ پینے لگے. لذیذ پانی تھا, بہت لذت دار پانی تھا. یہ منظر دیکھ کر وہ راہب آیا, تھوڑی دیر پہلے جس سے بات ہوئی تھی, وہ راہب آیا. آپ کوئی نبی ہے؟ آپ کوئی نبی یا رسول ہے؟ مولا پاک نے کہا میں کوئی نبی رسول نہیں. تو کیا نبی کے بھائی اور ان کے وصی ہے؟ نبی کے بھائی یا ان کے وصی ہے؟ فرمایا ہاں میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں. تو کہا کہ ہاتھ بڑھائیں, کلمہ پڑھائیں, اسلام میں داخل کریں. آپ نے فرمایا بتا تو صحیح یہ معاملہ کیا ہے. بھائی جو زمین پہ چھپا ہوا پتھر جانتا ہے کہ وہ معاملہ نہیں جانتا, لیکن ذرا کہلوانا بھی تو ہوتا ہے. اگر مولا پاک یوں ہی سارا معاملہ راز میں کر دیتے تو مجھے عنوان کب ملتا, جامی کو عنوان لکھنے کے لیے کب ملتا, مجھ غلام کو بولنے کے لیے کب ملتا. یہی تو بات ہے. تو مولا پاک نے بولا بات کیا ہے, کلمہ پڑھ لیا, بات کیا ہے. تو کہا یہ گرجا جو بنا ہے اس کے بننے کی وجہ یہ پتھر ہے. گرجا کسی عبادت کے لیے نہیں بنا تھا, گرجا بنا اس پتھر کے لیے. کہا وہ کیوں؟ تو کہا کہ آسمانی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہاں ایک پتھر ہے جو زمین میں چھپا ہوا ہے, کہاں ہے کسی کو پتا نہیں. میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کرنے لگا ہوں. کہاں ہے کسی کو پتا نہیں, لیکن بات اتنی ہے آسمانی کتابوں میں یہ بات تھی کہ آخری نبی کا جب دور آئے گا تو اس پتھر کو ہٹانے کا کام یا تو وہ آخری نبی کرے گا, اور اگر وہ نبی نہیں آئے گا تو اس نبی کا اخی یعنی بھائی اور اس کا وصی آئے گا, اور وہی آ کر کے پتھر ہٹائے گا اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکلے گا اور وہ مذہب حق ہوگا. تو یہاں پر جب سے آسمانی کتابوں میں یہ بات پڑھی گئی تو ہمارے بڑوں نے گرجا بنا دیا اور راہب انتظار کرتے رہے کہ وہ دور کب آئے گا, یا آخری نبی کو دیکھ لیں گے یا اس کے اخی کو دیکھ لیں گے. تو ایک مرتا تو دوسرے کو وصیت کرتا, دوسرا جاتا تو تیسرے کو کرتا, حتیٰ کہ مجھ خوش نصیب کی باری آئی اور آج مجھے یہ دیکھنے کا شرف مل گیا. تو اس لیے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا تو 4-4 فٹ اوپر اٹھتا. اگر کوئی ناظم ہمیں القابات سے یاد کر لے تو پیر زمین پہ نہیں ٹکتے, لیکن وہ علی تھے. علی آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر سن کر اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی اور کہنے لگے میں تو اللہ کا عاجز بندہ ہوں, اللہ کے انعامات مجھ پر کتنے ہیں کہ اس نے آسمانی کتابوں میں میرا تذکرہ فرمایا. علی ہے مرتضی. اینڈ پر آتے ہیں اختتام پر. وہ علی شہادت مسجد میں علی پاک کی خاص بات یہ بھی ہے, ان کی خصوصیت یہ بھی ہے, اللہ کے رسول کی خلافت اللہ ترتیب ہے, ہمارا ایمان ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو جو عطا کیا, جس کے مقدر میں جو تھا اللہ نے اس کو عطا کیا. مولا پاک کی جب شہادت ہوئی, آپ نے جام شہادت نوش فرمائی, تو شہادت سے پہلے آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے سرکار مولا امام حسین کو کہا تھا کہ جب میری شہادت ہو جائے گی تو جہاں میری شہادت ہوگی میرے کمرے میں مجھے چھوڑ کر تم سب باہر نکل جانا, تم سب باہر نکل جانا, اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اندر آنا. اللہ. تو جب مولا پاک کی شہادت ہو گئی, امام حسین فرماتے ہیں, اس کے راوی امام علی مقام ہے, امام علی مقام فرماتے ہیں کہ جب مولا مشکل کشا کی شہادت ہو گئی تو ان کی وصیت کے مطابق ہم باہر ہو گئے. اللہ. جب باہر ہوئے تو ہم ایک آواز غیب کی سن رہے تھے
کہ اللہ کے آخری نبی دنیا سے تشریف لے گئے اور اب ان کے بعد ان کے خاتم الخلفاء علی کی بھی شہادت ہو گئی، اور دیر تک اس طرح کی کچھ آوازیں آتی رہی اور وہ آواز آنا پھر بند ہو گئی۔ تو ہم نے مولا علی کا جو وہ دروازہ کھول کر کے دیکھا گھر کا، تو کیا دیکھا کہ علی مرتضیٰ کو کسی نے غسل بھی دے دیا ہے اور کفن بھی پہنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بھی روایتیں ہیں جی، لیکن اس روایت اس کو لکھنے والے بھی ملا عبد الرحمن جامی ہے، سبحان اللہ، کہ سرکار علی پاک کی تجہیز و تکفین غیبی طور پر ہوئی، اور مولا علی پاک نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میری نماز جنازہ پڑھ لینا تو مجھے لے کر کے چلنا غریبین کی طرف۔ ایک مقام ہے جس کو آج کل ہم نجف اشرف کہتے ہیں، سبحان اللہ، غریبین کی طرف لے کر کے چلنا۔ جب تم وہاں پہنچو گے تو ایک مقام آئے گا، وہاں سے تھوڑی سی مٹی ہٹاؤ گے تو ایک پتھر چمکتا ہوا روشن نظر آئے گا، اس پتھر کو ہٹانا تو میری قبر بھی کھدی ہوئی تمہیں ملے گی، یعنی نہ قبر کھودنے کی زحمت ہے کسی کو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان پہ رحمتیں فرمائے، کہ مولا پاک کی تجہیز و تکفین یعنی غسل اور کفن بھی غیب سے دیا گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو صابر پاک کو مانتے ہیں وہ اس میں بھی کوئی شک کریں گے، وہ اس میں بھی کوئی شک کریں گے۔ یار جب بیٹے کے لیے اتنی فضیلت مان لی، بیٹے کے لیے اتنی فضیلت مان لی کہ کیا فضیلت مانی، یہی تو نا کہ حضرت صابر پاک نے شمس الدین ترک پانی پتی کو کہا تھا، شمس الدین جب تجھ سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو اس وقت سمجھ لینا کہ میرا وصال ہو گیا، لیکن جب تو کلیئر آنا تو آنے کے بعد میرے جسم کو ہاتھ مت لگانا اور تو میرے کمرے کو بند کر دینا، پھر اللہ کی قدرت دیکھنا۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے صحیح کیا، پانی گرنے کی آواز آئی، جب آواز بند ہو گئی دروازہ کھول کے دیکھا تو خود بخود غسل بھی ہو گیا تھا غیبی طور پہ، اور کفن بھی پہنا دیا گیا تھا۔ بلکہ بڑھ کر تو بات یہ ہے کہ وہاں تو جنازہ پڑھانے کے لیے خود بھی علی کا بیٹا آ گیا تھا۔ ارے یار جس کے بیٹوں کی شان یہ ہو اس علی پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آپ علی کی فضیلت کے لیے دل اتنا چھوٹا مت کیا کریں۔ بہت خوب، علامہ جامی لکھتے ہیں کہ امام حسین نے فرمایا کہ ہم اندر گئے تو ہم نے دیکھا کہ تجہیز و تکفین خود ہی ہو گئی تھی، اور پھر قبر کا انتظام بھی غیب سے تھا۔ علی پاک کی شان یہ ہے۔ لیکن اب بات اینڈ کرتے ہوئے کہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، علی مرتضیٰ سے، اہل بیت پاک سے اپنی نسبتوں کو مضبوط رکھو، استوار رکھو، اس میں اپنی آخرت کا فائدہ ہے۔ بے شک، اور جو اہل بیت اور صحابہ کا گستاخ ہے اس سے دور ہو جاؤ۔ بہت خوب، کیوں؟ علی کی توہین سن کر اگر دور نہیں ہوئے نا، حوض کوثر کا جام بھی نصیب، یعنی علی کی بے ادبی کرنے والا تو ہے ہی جہنمی کتا۔ بے شک، جو علی کی بے ادبی سن کے چپ رہا نا، چپ رہا، اللہ، ہاں بہت اس کو بھی۔ امام مستغفری لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں پتہ ہے؟ ایک بہت نیک اور صالح بزرگ تھے، رات دن عبادت میں رہتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے، حشر کا میدان ہے، مجھے پیاس لگی میدان محشر میں، تو میں پیاس کی وجہ سے حوض کوثر پہ گیا، تو حوض کوثر پہ دیکھا تو امام حسن امام حسین تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام تھے۔ امام حسن پاک کے پاس گیا کہ جام کوثر پلائے، تو انہوں نے کہا چلا ہٹو یہاں سے، تھوڑا دور ہٹو۔ پھر امام حسین کے پاس گیا تو کہا کہ سرکار جام کوثر، کہا کہ دور ہٹو۔ نمازی بھی تھے، روزے دار بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے۔ میں آپ سے کہتا ہوں بھائیو، لفافے کے چکر میں مت آنا، بہت خوب، بہت خوب بھائیو، بہت خوب، عوام کی عزت کے چکر میں مت آنا، بہت خوب، بھائیو، نعرے بازی کے چکر میں، گروپ بندی کے چکر میں مت آنا۔ قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، محشر میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ صحابہ، اہل بیت، رسول پاک، اولیاء کی محبت پہ قائم رہو، یہی محبت نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ نے سوچا کہ دنیا اس طرف جا رہی ہے تو ہم بھی رخ بدل دیں، نہیں، بہت خوب، اپنا رخ نہیں بدلنا، اس لیے کہ یہ محبتیں نجات کا ذریعہ ہے، بہت خوب، یہ محبتیں قیامت کے دن عزت اور سرخروئی کا یہاں لوگ ہمیں گالی دے دیں گے چلے گا، یہاں لوگ ہمیں کچھ کہہ دیں گے چلے گا، یہاں لوگ اپنی مخالفت کر دیں گے چلے گا، لیکن کسی سے ڈر کر نبی پاک، صحابہ، اہل بیت، خلفائے راشدین کی محبت سے کبھی ہاتھ نہیں دھونا،
یہ سیاست کا دور ہے، ریاست کا دور ہے، کون کب بدل جائے نہیں کہہ سکتے۔ آسان نسخہ دیتا ہوں، اپنا کون ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے جو ہمارے بزرگوں کی بولی بولے بس وہی اپنا ہے۔ جس کا موقف بابا رشک اللہ شاہ سے ملتا ہے وہ اپنا ہے، جس کا موقف جس کی بولی غوث پاک کی بولی ہے وہ اپنا ہے، جس کی بولی غریب نواز کی بولی ہے وہ اپنا ہے۔ زمین کے اوپر والے کب پلٹی کھائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، زمین کے اندر والے راہ نجات پر پہنچ چکے ہیں، منزل پہ پہنچ چکے ہیں، اس لیے ان کے نقش قدم پہ چلو۔ یہاں مت دیکھو امین القادری کیا بول رہا ہے، یہ مت دیکھو امین القادری اسی وقت تک آپ کا ہے جب تک کہ وہ قبر والوں کی بولی بول رہا ہے، جب تک کہ وہ اللہ والوں کی بولی بول رہا ہے۔ اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، کروڑ بار نہ کرے، اللہ اس سے پہلے ایمان پر موت دے، مدینہ منورہ میں بقی میں مدفن بنا دے۔ جب بولی بدل جائے، غوث و خواجہ کی بولی سے بولی ہٹ جائے تو اب خطابت مت دیکھنا، رشتہ داری مت دیکھنا، قبیلہ مت دیکھنا، بس یہ دیکھنا کہ جو ہمارے آقاؤں کی بولی بدل گیا اب وہ اپنا نہ رہا، اس پر رہو گے انشاءاللہ نجات پاؤ گے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ ہم لوگوں کی عزت کیوں کرتے ہو؟ ہمارے اندر کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں کیا؟ ہے ہمارے پاس، آپ کے پاس 2 آنکھیں ہمارے پاس بھی ہے نا، آپ اٹھتے بیٹھتے ہم بھی، آپ کھاتے پیتے ہم بھی، فرق اتنا ہے کہ نبی پاک کا خون آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے اور رسول اللہ کی نسبتیں ہم لوگوں کے پاس ہے، خون ہے، بس یہی ہے نا۔ تو اب یہ نسبتیں کب تک ہے؟ جب تک ہم رسول اللہ کے موقف پر ہے، جب تک غوث پاک کا کہ ہم کب تک ہے؟ جب تک غوث پاک کی بولی بول رہے ہیں۔ غریب نواز کے کب تک ہے؟ جب تک غریب نواز کی بولی بول رہے ہیں۔ دیکھو گھر میں رہے اور گھر والے سے مخالفت کرے تو پھر اللہ نکال کے باہر کر دیتا ہے۔ دیکھو کنعان حضرت نوح کے گھر میں تھا لیکن اس کی بولی بدل گئی تو اللہ نے کیا کہا؟ لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا، ہے نا۔ اور سلمان گھر میں نہیں تھے، سلمان گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن بولی نبی کی تھی تو حضور نے کیا کہا؟ اہل بیتی، سلمان میری اہل بیت سے۔ اب بات پتا چلی کہ بولی نبی کی ہو، بولی اولیاء کی ہو، بولی اپنے آقاؤں کی ہو، اسی نظر رکھنا۔ ایمان مقدم ہے، شریعت مقدم ہے، ہماری ذات مقدم نہیں ہے۔ یہی بات سب سے پہلے ہمیں کس نے سمجھائی؟ امام حسین نے سمجھائی، ہے نا۔ کربلا کے اندر آ گئے 6 مہینے کا معصوم لے کر، 18 سال کا کڑیل جوان لے کے۔ بھائیو اولاد کس کو ناپسند ہے؟ اولاد شرابی ہو، اولاد نکتی چپٹی ہو، اولاد کالی بھیندری ہو تو بھی لوگ اس سے پیار کرتے۔ ارے جس کا بیٹا ہم شبیہ مصطفیٰ ہو اس حسین کو اپنے بیٹے سے کتنا پیار ہوگا، لیکن کربلا میں ہم شبیہ رسول لا کر بتا دیا کہ بیٹے سے زیادہ قیمتی ایمان ہے، بیٹے پر ایمان قربان نہیں ہو سکتا، ایمان پہ بیٹے قربان کیے جا سکتے۔ یہ ہے مسلک امام حسین، یہ ہے مسلک امام حسین۔ کنبہ لٹا دیں گے، نبی کی شریعت کو لٹتے نہیں دیکھیں گے، گھر قربان کر دیں گے، نبی کے گلستہ کو قربان نہیں کریں گے۔ اور جب جب اسلام پر اور دین پہ وقت آئے گا کربلا ہی ہماری رہنمائی کرے گا، کربلا ہی ہماری رہبری کرے گا، کربلا ہی ہمیں ابھارے گا اور ہمیں بتائے گا کہ قیمتی حضور کا دین ہے، قیمتی حضور کی شریعت ہے، قیمتی حضور کی سنت ہے، قیمتی حضور کا راستہ ہے، یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ تو میں یہ بات جو کہنے چلا تھا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جس کو جو مرتبے دیے گئے اس کا وہ مرتبہ مانو، جس کو جو مقام دیا گیا وہ مقام مانو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے، بطور نصیحت کہہ رہا تھا اور خاص بات کہنے لگا تھا آپ سے کہ اس کا بہت خیال کرنا، اس کا بہت خیال کرنا، دل چھوٹے نہیں کرنا، دل چھوٹے نہیں کرنا، فضیلت ماننا، آقاؤں کی فضیلت ماننا، قربان ہو جانا۔ اور اگر گستاخی بزرگوں کی دیکھو اٹھ کر ہٹ جاؤ، مت بیٹھو ورنہ جامِ کوثر سے محروم ہو جاؤ۔
امام حسن پاک نے بھی جام نہیں دیا اس کو، نیک تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا۔ امام حسین کے پاس پہنچا تو بھی جام نہیں تھی۔ جب حسن پاک امام حسین کے پاس جام نہیں ملا تو آخری میں وہ وہاں آیا جہاں کوئی لا نہیں سنتا۔ وہ نیک بزرگ کہاں آئے؟ جہاں کوئی نا نہیں سنتا، لا نہیں سنتا۔ حضور میرا حال برا ہو گیا ہے، توجہ سرکار، میرا حال برا ہو گیا ہے، حضور جام کوثر پلائیں۔ سرکار نے واضح طور پہ کہا تجھے جام کوثر نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، دیکھا، اللہ اکبر۔ یہ سب دنیا 4 دن کے میرے عزیز، دنیا 4 دن کے۔ سرکار فرماتے من مات حب آل محمد مات شہیدہ، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید بنا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں اہل بیت کی 1 دن کی محبت 1 دن کی 1 سال کی عبادت سے بہتر۔ لیکن اس کا خاص خیال رکھنا، بار بار کہتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے، دل کے درد کے طور پہ کہتا ہوں، اہل بیت کی محبت کے نام پر کبھی کسی صحابی کی بے ادبی مت کر دینا۔ صحابہ کی عظمت کے نام پہ اہل بیت سے بغض مت لے لینا مول، ورنہ جہنم کے ایندھن بن جاؤ گے۔ سرکار نے کہا اس نیک بندے سے بزرگ کہ تمہیں جام کوثر نہیں ملے گا۔ انہوں نے عرض کی کیوں یا رسول اللہ؟ سرکار فرماتے ہیں تیرے محلے میں میرے علی کا ایک گستاخ رہتا ہے، تو اس کو منع کیوں نہیں کرتا؟ وہ گستاخی نہیں کرتا تھا، وہ تو بندہ نیک تھا۔ کون گستاخ؟ اس کو تو منع کیوں منع نہیں کرتا؟ اس لیے تجھے جام کوثر نہیں ملے۔ عرض کی یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا یہ چھورا لے۔ یہ امام مستغفری لکھ رہے ہیں، چھرا لے اور جا کے اس کو قتل کر دے۔ اللہ رحمت للعالمین۔ علی کا گستاخ، علی کے گستاخ جا اس کا قصہ تمام کر دے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے چھرا لیا اور خوابی میں پہنچا اس کے پاس اور اس کی گردن اڑا دی، سبحان اللہ، اس کا قصہ ہی تمام کر دیا۔ گستاخ علی کا، جو علی کا دشمن تھا۔ یہاں تک بھی روایتوں میں آیا کہ جو مولا علی سے دشمنی رکھتے ہیں ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، حق۔ جیتے جی نہیں تو دنیا میں تو پڑ ہی جاتے ہیں، ہاں جیتے جی نہیں تو مرنے کے بعد دنیا میں لوگ جنازے میں دیکھ لیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ہاں، اور جو صدیق و فاروق کے لیے دعوتیں رکھتے ہیں نا، جنازے چھپانے پڑتے ہیں، جی جنازے چھپانے پڑتے ہیں۔ واہ 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 واہ، موت کے بعد کی فکر کرو۔ واہ واہ واہ، کہا کہ جاؤ اس کا قصہ تمام کر، اس کا قصہ تمام کر دیا۔ اور جب قصہ تمام کر کے چھرا لے کر کے آئے وہ بزرگ، سرکار نے جام کوثر پلایا، سبحان اللہ، سرکار نے جامع جام کوثر پلایا۔ اور یعنی پلائے کا مطلب یہ کہ ہاتھ میں دیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے پیا یا نہیں پیا مجھے یاد نہیں آتا، جیسے ہی ہاتھ میں جام کوثر آیا کسی نے مجھے اٹھا دیا۔ لٹ گیا ہو جو مسافر۔ انسان کی طبیعت اس دن بہت جھنجھلاتی ہے جب کوئی ایسا خواب ہو اور انسان اپنی منزل پہ پہنچ رہا ہو، بیوی بھی آگے کہہ دے ذرا اٹھیے تو آدمی نیند سے اٹھ کے سیدھا گھورتا ہے کہ یہی ٹائم ملا تھا اٹھانے کے لیے، ہے نا؟ یہ ٹائم، کیونکہ خواب اتنا حسین، حضور جام کوثر دے، ہاتھ میں آ جائے پیالہ اور اس کے بعد کوئی اٹھا دے، اٹھے تو اب کچھ نہیں تھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ محلے میں ہنگامہ ہو رہا تھا۔ واہ واہ، محلے میں ہنگامہ ہو رہا تھا، وہ فلاں قتل ہو گیا، کسی نے اس کو قتل کر دیا، کسی نے اس کا مرڈر کر دیا، پتہ نہیں قتل کر کے کوئی بھاگ گیا۔ اب پولیس والوں کو تو چاہیے تھا کچھ فرضی نام کہ اٹھا کر کے ان کو بند کرے گی، کوئی نہ کوئی تو چاہیے مجرم کے طور پہ، جب سراغ نہیں ملتا تو کوئی بھی پکڑا جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اٹھا کے لے کر گئے اور وہ تھے بزرگ نیک، تو لوگوں نے آگے کہا وہ فلاں کو پتہ نہیں راتوں رات کس نے قتل کر دیا، قاتل نے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ محلے کے کچھ نوجوانوں کو پولیس والے اٹھا کے لے گئے، یہ گئے کہ کہا بھائی یہ کام میں نے کیا ہے، یہ کام میں نے کیا ہے۔ تو اس دور کا جو قاضی تھا، پولیس تھی، بادشاہ تھا، اس نے کہا حضرت لوگوں کو بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولیں۔ کہا بھئی اللہ کی قسم یہ کام میں نے کیا، آپ جیسا نیک اس کو قتل کیوں کیا؟
کہا بھائی شریعت بھی مجھے مجرم نہیں قرار دے گی اس وقت، اس لیے کہ میں اس کے گھر جا کے نہیں کیا، میں نے یہ سارا کام تو خواب میں کیا اور خواب حقیقت میں تبدیل ہو گیا۔ تو کہا کہ یہ کام میں نے کیا، تو کہا کیوں کیا؟ کہا حضور نے کہا اس لیے کیا۔ کہا کہ حضور جو کہہ دے پھر وہ گناہ نہیں ہوتا، وہ تو عبادت ہی ہوتی ہے، جاؤ آپ پر کوئی جرم نہیں ہے، اور ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ واہ 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 پتا چلا جو علی سے دشمنی کرے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے لیے کیا نظریہ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقاؤں سے محبت رکھیں، ان سے الفت رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے، میری نسلوں کو، آپ کو اور آپ کی نسلوں کو نبی اور آل نبی کی سچی محبت، صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ نصیب فرمائیں۔ جو باتیں اچھی تھی وہ سب اللہ کی طرف سے من جانب اللہ تھی، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میرے نفس کی شرارت ہے، کوئی غلط جملہ نکل گیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور یہ ساری جو ہے وہ میں نے جو الفاظ کے گلدستے تیار کیے، یہ سب مولود کعبہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ان کی آل پاک کو وسیلہ بنا کے، بابا رشک اللہ کو وسیلہ بنا کے کہ یہ قبول فرما لیں اور میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ اور آپ سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات تمسک کریں، مضبوطی سے اہل بیت اطہار کا دامن پکڑیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، فطرت رسول اللہ کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ہم اس کے بعد اس علاقے میں پھر آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر آئیں گے 26 اپریل کو انشاءاللہ، اور وہ آئیں گے ویراول کی سرزمین پہ انشاءاللہ۔ تو ویراول میں یہ آپ کا خادم فقیر قادری بھی ہوگا، ہمارے استاذ محترم حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب کے بلا بھی ہوں گے، اور بلبل باغ مدینہ قاری رضوان خان صاحب بھی ہوں گے، اور حضرت علامہ منان رضا خان صاحب منانی میاں بھی ہوں گے، اور بھی بہت سارے سادات کرام علماء کرام ہوں گے۔ سنی دعوت اسلامی کا ایک روزہ اجتماع ہوگا، آپ اس میں ضرور بے ضرور تشریف لائیں۔ اور آخری بات، ایک بات نصیحت کے طور پہ کہہ دیتا ہوں کہ صرف اپنا محب اہل بیت بننا ہی ہمیں کافی نہیں ہے، اس وقت تک جب تک اپنے بچے کو اہل بیت کی محبت نہ پلا دیں۔ بے شک خدا عاشق اہل بیت ہو، اپنی اولاد کو رسول اللہ کی اولاد کی محبت پلاؤ۔ بے شک کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا جب تم گمراہی کے دلدل میں پھنسنے کی طرف جاؤ گے، اگر تمہیں کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ اہل بیت اطہار کی محبت بچا سکتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو بھی یہ داستان سناؤ تاکہ دنیا کی کوئی طاقت ہماری اولاد کو بھی اہل بیت اطہار سے دور نہ کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔